मुबारक पर बख्शिश व रहमत की दुआ सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन, आले रसूल, असहाब रसूल, अहले बैत, ताबईन, तबा ताबईन, मुहद्दिसीन, बुज़ुर्गान दीन व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन, हर उस मुसलमान के लिए भी जो क़यामत तक अल्लाह के दीन इस्लाम पर अमल करेगा। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की अज़मत और शान का सिलसिला चल रहा था। गुलशन मोहम्मदी के फूलों में से आज एक फूल जिसका नाम सैयदना हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, उसका तज़किरा खैर होगा। मेरे महबूब पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा सारे अज़मत वाले, इज़्ज़त वाले, शान वाले, मकाम वाले और ज़िंदगी में ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से जन्नत के सर्टिफ़िकेट हासिल करने वाले हैं। मेरे महबूब पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने मुख्तलिफ़ मौक़ों पर अपने सहाबा को जन्नत की खुशखबरियाँ सुनाई हैं। एक मौक़ा पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 10 खुश नसीब सहाबा इकराम का ज़िक्र फरमाया अबू बकर फ़िल जन्ना व उमर फ़िल जन्ना व उस्मान फ़िल जन्ना व अली फ़िल जन्ना व ज़ुबैर फ़िल जन्ना व तलहत फ़िल जन्ना व सअद फ़िल जन्ना व सईद फ़िल जन्ना व अब्दुर्रहमान बिन औफ़ फ़िल जन्ना व अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फ़िल जन्ना, जिनको आप अशरा मुबशरा के नामों से भी याद करते हैं। एक ही मजलिस में नबी अलैहिस्सलाम ने अपने 10 सहाबा को जन्नत के सर्टिफ़िकेट अता फ़रमाए हैं। क्या ही मंज़र होगा, क्या ही वो नक्शा होगा कि अल्लाह के पाक पैगंबर की मजलिस और आपके सामने बैठे सहाबा और फिर महबूब पैगंबर की नबुव्वत और रसालत वाली मुबारक ज़बान से जन्नत की खुशखबरियाँ सुन रहे हैं। उनमें से एक ये भी सितारा मौजूद है, हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अगरचे आपने इनका नाम ज़्यादा नहीं सुना होगा। मैंने कहा था कि ऐसे सहाबा इकराम गुमनाम हीरे और गैर मारूफ़ अज़मत और इज़्ज़त वाले सहाबा इकराम अक्सर अवाम इनसे नावाकिफ़ है। उनका तज़किरा खैर शुरू किया था अहले बैत के तज़किरे से पहले। तो उनमें से एक हैं सैयदना ज़ुबैर बिन अवाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। एक दिन अपने बेटे से कहने लगे कि ए बेटे, क्या तुम्हें पता है कि मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ कितने रिश्ते हैं, किस कदर गहरा ताल्लुक़ है तेरे बाप का महबूब पैगम्बर अलैहिस्सलाम के साथ। और फरमाने लगे वलक़द अलिमता अन्ना उम्मी सफ़ियता बिन्तो अब्दुल मुत्तलिब, क्या तेरे इल्म में है कि मैं अब्दुल मुत्तलिब की बेटी सफ़िया का बेटा हूँ और अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या तुझे ये पता नहीं कि कायनात के इमाम मेरे मामूज़ाद हैं और मैं उनका फुफीज़ाद हूँ, भाई हूँ। क्या तुझे ये इल्म नहीं है? और कहा ए बेटे सुन, क्या ये अज़मत कम है, क्या ये शान कम है? वक़द अलिमता अन्ना उम्मता खतीजा तुब्नु खुवैलिदिन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तहतहु, के जो रिश्ते में मेरी फुफी लगती हैं सैयदा खतीजा, वो कायनात के इमाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी हैं। क्या ये अज़मत कम है, क्या ये शान कम है? और फरमाया ए बेटे, तुझे क्या क्या अज़मत में बताऊँ, सुन। वलक़द अलिमता अन्ना उम्मका अस्मा बिन्त अबी बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और फरमाया सुन, कायनात के अफसल तरीन इंसान हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की
جو سب سے بڑی بیٹی ہے وہ میری بیوی ہے، اور جو سب سے چھوٹی بیٹی ہے سیدنا صدیق کی سیدہ عائشہ، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے۔ کیا یہ شان کم ہے؟ اگر یہ سارے رشتے ملائے جائیں، سارے رشتے ملائے جائیں، تمام صحابہ میں سے سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کا اس حوالے سے عظمت کے لحاظ سے کوئی مقابلہ نہیں۔ یہ بڑے عظیم صحابی ہیں اور بڑی گہری رشتہ داری ہے پیغمبر کے ساتھ۔ میرے محبوب پیغمبر نے بارہا کئی موقعوں پر آپ کی تعریف فرمائی، اور ایک موقع پر کائنات کے امام فرماتے ہیں، سنو کلو نبی حواری، کہ اللہ نے جتنے بھی زمین پر انبیاء اتارے ہیں، لکل نبی حواری، اللہ نے ہر نبی کو ایک گارڈ دیا ہے، حواری گارڈ، جو ہر وقت پیغمبر کے ساتھ رہنے والا، اور فرمایا سنو والحواری الزبیر والطلحہ، تو محمد کو اللہ نے 2 گارڈ عطا کیے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے ایک کا نام فرمایا زبیر بن عوام ہے اور دوسرا حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہما۔ اگر آپ سیدنا زبیر بن عوام کی سیرت کا مطالعہ کریں، محبوب پیغمبر علیہ السلام کی زندگی میں جتنے مارکے ہوئے، جتنے بھی جنگیں لڑے گئی، ہر مارکے میں سیدنا زبیر بن عوام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ کوئی ایسا مارکہ نہیں جس میں آپ غیر حاضر ہوں، ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتے تھے۔ اور دوسرے صحابی سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی میرے محبوب پیغمبر نے جنہیں اپنا گارڈ بنایا ہے، وہ بھی میرے پیغمبر کے ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ ہر نبی کو اللہ نے ایک گارڈ عطا کیا، اور کائنات کے امام کو 2 ملے ہیں، ان میں سے ایک کا نام حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک موقع پر میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام، مکے کی بات ہے، ہجرت سے پہلے ایک پہاڑی پر تھے، دیکھا کہ سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ میں ننگی تلوار لیے پریشان گھوم رہے ہیں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر کے پاس آئے، حضور نے فرمایا زبیر خیر تو ہے، ننگی تلوار لیے گھبرائے ہوئے پھر رہے ہوں، کیا بات ہے؟ کیا فرمایا؟ قال سمیت انک قد قتلت، اللہ کے پیغمبر میں نے ایک آواز سنی ہے، کسی نے آواز دی ہے کہ محمد الرسول اللہ کو شہید کر دیا گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے یہ سنا، اپنی تلوار نکالی، سب سے پہلے آپ کو تلاش کرنا شروع کیا ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا فما اردت ان تصنع، اگر جیسا تو نے سنا ایسا ہو جاتا، یعنی تو نے سنا کہ مجھے شہید کر دیا گیا ہے، جیسا تو نے سنا ویسا ہو جاتا، ما سناتا، اے زبیر تو کیا کرتا؟ قربان جو ان الفاظ پر جو سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرمائے، فرمایا اللہ کے پیغمبر قال لا اترک احد منہم الا قتلتہم، فرمایا اللہ کے پیغمبر آج میں اس ارادے سے نکلا تھا کہ اگر ان لوگوں نے آپ کو شہید کر دیا، پھر آج میں ہر اس شخص کی گردن کو اڑا دیتا جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے جھکنے والی تھی۔ کلمہ پڑھنے والے صحابہ کو، مومنوں کو چھوڑ کر، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے جتنے تھے ان کو چھوڑ کر، آج زبیر ہر اس شخص کی مکے میں گردن اڑا دیتا۔ اللہ کے پیغمبر مکے کی گلیاں آج خون سے بھر جاتی، ہر اس شخص کو، ہر اس گردن کو تن سے جدا کر دیتا جو ایک اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے سامنے جھکنے والی تھی، ہر اس ہاتھ کو کاٹ دیتا جو ایک اللہ کے علاوہ غیروں کے سامنے، بتوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے والے تھے، ہر اس شخص کے پاؤں کو اڑا دیتا جو ایک اللہ کے علاوہ کسی دوسروں کے سامنے چل کر سجدے کرنے والے تھے۔
یہ غیرت توحید تھی سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر، وہ مواحد تھے اور اتنی محبت کرتے تھے اللہ کے سامنے جھکنے والوں سے، اور اس سے زیادہ نفرت کرتے تھے ان لوگوں سے جو رب کو چھوڑ کر کسی اور آستانے پر، کسی اور دروازے پر، کسی اور قبر پر، کسی اور شجر پر، کسی پتھر کے آگے جتنے بھی جھکنے والے لوگ تھے ان سے زیادہ نفرت کرتے تھے۔ اللہ کا دین ایک، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ایک رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا ایک رب ہے۔ اللہ نے جتنے بھی نبی دنیا میں بھیجے ایک ہی پیغام تھا، سیدنا آدم علیہ السلام کا ایک ہی پیغام، نوح علیہ السلام کا وہی پیغام تھا، موسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک ہی پیغام، تمام نبی کلہم اللہ کے پیغمبر ایک ہی انسانوں کے لیے پیغام لے کر آئے تھے۔ وہ پیغام کیا تھا، لوگوں رب کے علاوہ کوئی اور مشکل کشا نہیں ہے، رب کے علاوہ کوئی اور حاجت روا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بگڑی بنانے والا نہیں ہے، مشکلیں دور کرنے والا نہیں ہے، مصیبتیں ہٹانے والا نہیں ہے، رب کے علاوہ تمہاری جھولیاں بھرنے والا کوئی نہیں ہے۔ میرے محبوب پیغمبر سے آنے سے پہلے لوگ ہزاروں خدا بنا کر بیٹھے ہوئے تھے، کوئی کسی کے سامنے جھولی پھیلاتا تھا، کوئی کسی کے سامنے جا کر جھکتا تھا، کوئی کسی کے سامنے سجدہ کرتا تھا۔ میرے محبوب پیغمبر نے بھی آ کر انسانوں کو وہاں سے اٹھایا اور کہا، لوگوں ایک ہی تمہارا الہ ہے، ایک ہی رب ہے، اسی کے سامنے جھک جاؤ۔ سیدنا زبیر بن عوام کہتے ہیں، اللہ کے پیغمبر آج ہر اس شخص کی گردن کو میں اڑا دیتا جو رب کے علاوہ غیر کے سامنے جھکنے والی تھی۔ کس قدر توحید کی محبت تھی سیدنا زبیر بن عوام۔ سنیے اللہ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے یہ الفاظ سنے، حدیث میں آتا ہے فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا زبیر کے یہ الفاظ سن کر کائنات کے امام مسکرا دیے، ہنس دیے، میرا نبی مسکرایا۔ اور سنو، جب سے اللہ کے نبی کو نبوت ملی تھی، میرے پیغمبر کے اوپر نبوت اور رسالت کا بوجھ پڑا تھا، اس دن سے لے کر آج کے دن تک میرے پیغمبر کبھی مسکرائے نہیں تھے۔ یہ آج پہلا دن تھا نبوت ملنے کے بعد، آج تک کسی نے اللہ کے پیغمبر کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ آج سب سے پہلے سیدنا زبیر نے ہنستا ہوا میرے محبوب پیغمبر کو دیکھا۔ کس چیز پر ہنسے تھے؟ وہ زبیر کی غیرت توحید پر ہنسے۔ میرے نبی کس بات پر مسکرائے؟ اپنے پیارے صحابی سیدنا زبیر بن عوام کی بات سن کر کہ اتنی محبت ہے، اتنی غیرت ہے اس کے اندر کہ یہ چاہتا ہے کہ رب کے علاوہ ہر اکڑنے والی گردن کو اڑا کے رکھ دے گا۔ فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر مسکرائے، سیدنا زبیر نے دیکھا، اور حدیث میں آتا ہے وَخَلَعَ رِدَاءَهُ وَأَلْبِسَهُ، حدیث کے الفاظ ہیں، میرے محبوب پیغمبر کے کندھوں کے اوپر ایک چادر تھی، آپ نے وہ نبوت و رسالت والی، جو نبوت و رسالت کے کندھوں پر چادر تھی، میرے پیغمبر نے خوشی میں اپنی اس چادر کو اتارا اور زبیر کے کندھوں پر اس چادر کو ڈال دیا۔ حدیث میں آتا ہے جب محبوب پیغمبر اپنی چادر کو اتار کر یہ چادر اپنے پیارے صحابی حضرت زبیر بن عوام کے کندھوں پر رکھ رہے تھے، حدیث میں آتا ہے فنزل جبرائیل علیہ السلام، عین اسی وقت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے رب کا پیغام لے کر اترے۔ کیا پیغام تھا؟ ان اللہ یقرئک السلام۔ سیدنا جبریل کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے پاک پیغمبر رب نے مجھے بھیجا ہے۔ سب سے پہلے اللہ فرماتے ان اللہ یقرئک السلام، سب سے پہلے اے میرے محبوب پیغمبر کو رب کا سلام دے کر آؤ۔ جبریل آئے، کہا اللہ آپ کو سلام کہہ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ نے عرش سے اپنے پیغمبر کو سلام بھیجا، اور فرمایا جبریل نے اس کے ساتھ ہی اللہ نے دو پیغام بھی دیے ہیں۔
ایک سلام ہے، دو پیغام ہے آپ کے لیے۔ کیا پیغام ہے؟ سب سے پہلا پیغام جبریل فرماتے ہیں اقرے، اللہ فرماتا ہے اقرے منی علی الزبیر السلام۔ اللہ نے فرمایا ہے اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے عرش والے رب کا زبیر کو بھی سلام عرض کر دو۔ کتنی شان اور عظمت ہے سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ رب کا سلام آیا محمد کی زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جبریل آئے، جبریل نے رب کا سلام دیا اپنی زبان سے میرے پیغمبر کو، اور اللہ نے فرمایا ہے میرے محبوب پیغمبر اپنی نبوت اور رسالت والی زبان سے عرش والے رب کا سلام اپنے پیارے صحابی زبیر کو بھی دے۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا لِأَنَّهُ اول من صلی سیفا فی الاسلام۔ دوسرا پیغام کیا ہے؟ زبیر کو بتا دو کہ سب سے پہلے اسلام کے لیے تلوار اٹھائی ہے تو حضرت زبیر بن عوام نے اٹھائی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے سنا ہوگا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیف الاسلام کہا جاتا ہے۔ وہ بھی اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار تھی، لیکن حضرت خالد بن ولید سے بھی پہلے ساری دنیا میں اسلام سے پہلے اگر کسی صحابی نے اسلام کے لیے تلوار لہرائی ہے جو عرش والے رب نے جس کی تصدیق کی ہے وہ سیدنا زبیر بن عوام کی تلوار تھی۔ جس تلوار کے اٹھانے سے میرا نبی بھی مسکرایا، عرش پر بیٹھا میرا رب بھی خوش ہوا۔ میرے پیغمبر نے جو اپنے دانت مبارک ہنسے، آپ کے دانت مبارک نظر آئے، موتیوں جیسے دانت جب کھلے، سبحان اللہ، اللہ بھی خوش ہوا۔ اللہ نے خوشی میں جبریل کو بھیجا، جاؤ میرے پیغمبر کو سلام بھی عرض کرو اور کہو کہ مجھے آپ کے پیارے صحابی زبیر کی تلوار کا لہرانا اتنا پسند آیا ہے کہ سب سے پہلے اسلام میں نام لکھا جائے گا تو زبیر بن عوام کا لکھا جائے گا۔ اور دوسری بات بھی یہ ہے، کہا زبیر کو یہ بھی بتا دو، یہ بھی بتا دو ان اللہ تعالی آتاہ ثوابا، اس تلوار کے لہرانے سے جو زبیر کی نیت تھی رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر کی جو نیت تھی کہ تلوار کس لیے نکالی ہے، اللہ کو اتنی پسند آئی ہے کہ اللہ نے اسی کے مطابق اس کو اجر بھی عطا کر دیا ہے۔ ان اللہ تعالی آتاہ ثوابا، اور فرمایا غیر ان ینقص من اجورہم شیئا، قیامت تک جب تک لوگ اللہ کے لیے تلواریں لے کر لڑتے رہیں گے، رب کے لیے شہید ہوتے رہیں گے، اسلام کے لیے تلواریں لہرائی جاتی رہیں گی، سب کا اجر، ان سب کا اجر بھی حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا غیر ان ینقص اجورہم شیئا۔ اور یہ بھی فرمایا جبرائیل نے اللہ کے پیغمبر کسی کی اجر میں سے لڑنے والے کے لیے، لہرانے والے کے لیے کسی کی اجر میں سے ثواب کم نہیں کیا جائے گا، لیکن اللہ کی طرف سے حضرت زبیر کو اس کا ثواب بھی دیا جائے گا۔ سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان و عظمت ہے۔ میرے پیغمبر کے صحابہ یاد رکھو، اگر اللہ کی زمین پر میرے نبی کے جانے کے بعد پورے کے پورے دین کے گواہ ہیں تو وہ صحابہ کی جماعت ہے۔ اگر اس اسلام کے گواہ دنیا پر موجود تھے وہ صحابہ تھے، اگر میرے پیغمبر کی نماز کے گواہ آج بھی ہیں تو میرے نبی کے صحابہ ہیں، خطبہ جمعہ پڑھنے پڑھانے کے گواہ، اس مسئلے بتانے کے گواہ بھی اگر موجود ہیں تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں۔ میرے نبی کی شب و روز، میرے پیغمبر کی سیرت اور صورت کے گواہ، میرے نبی کی عمل گفتار کردار کے گواہ، میرے نبی کے اخلاق کے گواہ، میرے پیغمبر کی عبادت کے گواہ، میرے پیغمبر کی نمازوں کے گواہ، میرے پیغمبر کی رات کی تہجد کے گواہ، میرے پیغمبر کی نفلی روزوں کے گواہ، میرے پیغمبر کی ہر ایک نیکی کے گواہ اگر اس کائنات میں موجود ہیں تو وہ صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ یہ اسلام کے ہیرو ہیں، سب سے پہلے انہوں نے اسلام کو سیکھا اور آج تک جو دین چلتا آ رہا ہے سب کی گواہیاں صحابہ کرام کی گواہیوں پر ہیں۔ اس سے آگے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک ہے۔
اور آج لوگ صحابہ کو اور باتیں کریں، آج لوگ یہ کہیں کہ میرے پیغمبر کے صحابہ جو تھے ان کی عبادت میں، ان کے اخلاص میں شک کریں۔ ایسے لوگ، سوچنے والے بھی، ایسا خیال بھی مردود ہے۔ یاد رکھو کچھ لوگ ہیں جو صحابہ کرام کی زندگی پر باتیں کرتے ہیں، ایسے ناقص جملے بولتے ہیں، اللہ کی پناہ یاد رکھو ان کا ایمان نہیں ہے۔ جو میرے پیغمبر کے صحابہ پر ایمان نہیں لاتا، اللہ اس کا ایمان قبول نہیں فرماتا۔ اور یاد رکھو رب نے یہ اعلان کیا ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ جو رب نے سرٹیفکیٹ، جو رب نے تیار کیا ہے اعمال نامہ، جو رب نے ایک میزان قائم کیا ہے دنیا میں اعمال کا، ایمان کا، اس میزان کو کہتے ہیں، فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ جو ہدایت پانا جاتا ہے، جو جنت جانا چاہتا ہے، جو میرے نبی کی زندگی طرح اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہے، فرمایا اللہ رب العزت نے، یہ رب کا قرآن ہے، فرمایا میرے محبوب پیغمبر اپنی امت کو بتا دو، پھر تیرے صحابہ کی سیرت کو پڑھ لیں، اس پر عمل کرتے جائیں۔ جیسے تیرے صحابہ نے زندگی گزاری ہے، ایسی زندگی گزار کر آئیں گے، جنت کا راستہ مل جائے گا، فلاح پا جائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر جس نے محبوب پیغمبر تیرے صحابہ کے طریقے کو چھوڑ دیا، وہ گمراہ ہو جائے گا، وہ راستے سے ہٹ جائے گا۔ اس لیے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا تھا، سنتی و سنت الخلفاء راشدین، فرمایا میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو، حضور نے فرمایا میرے طریقے کو، میرے صحابہ کے طریقے کو اپنا لو، یہ راستہ جنت جاتا ہے۔ جس نے بھی چلنا ہے یہ راستہ جنت کی طرف جاتا ہے۔ اور صحابہ کی سیرت کو، صحابہ کی محبت کو اپنے دلوں میں بٹھا لیں، اپنے دلوں میں اس کی قدر کو بٹھا لیں، اور جس طرح میرے پیغمبر کے صحابہ نے زندگی گزاری ہے اسی طرح اپنی زندگی کو گزاریں، اور اسی طرح اپنی زندگی کو ڈھال لیں۔ انشاءاللہ کل قیامت کے دن بھی اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، اور یہی محبت، صحابہ کی محبت، کل محشر کے دن حوض کوثر پر اپنے نبی سے ملاقات کروائے گی۔ یاد رکھو یہ صحابہ کی محبت، یہی محبت کل کو میرے محبوب پیغمبر کے ہاتھوں حوض کوثر پر پانی پینے کا سبب بن جائے گی۔ جس دل میں یہ محبت نہ ہوئی وہ اس تک نہیں پہنچ سکے گا۔ اللہ میرے اور آپ کے دلوں میں صحابہ کی عظمت کو، عزت کو، وقار کو، مقام کو قائم رکھے، اور اپنی زندگیاں اللہ رب العزت جو ہے وہ نبی کے طریقے پر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر